एपिसोड 33। वो 5 आदमी थे और उन पांचों के हाथ में टॉमी गनें थीं, जिनका रुख लानी और जंगूरा की तरफ था। उन पांचों के दरमियान सुमाली इस शान से खड़ी थी कि उसने जीन्स और जैकेट पहन रखी थी और उसके दोनों हाथ उसकी कमर पर थे। वो उस वक्त गुस्से में भरी हुई थी। लाली परेशान तो नहीं था, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात जाहिर कर रहे थे कि सुमाली को इस हालत में अपने सामने देखकर उसे दुख पहुंचा है। जबकि जंगूरा बड़े मुतमईन अंदाज में अपना मुंह चला रहा था। उसकी हरकतें तैश दिलाने वाली थी और सुमाली तैश में आती जा रही थी। मैं तुमसे आखिरी बार पूछती हूँ जंगूरा, तुम मुझे दावर का पता बता दो, उसे कहाँ रखा है? तुम तो उसे मारने वाली थी, अब उसकी इतनी फिक्र क्यों हो गई है? वो मेरी हिमाकत थी, मैं गुस्से में आ गई थी, लेकिन अब मुझे उसकी ज़रूरत है। मैं उससे अपना काम निकलवाना चाहती हूँ। अगर जंगूरा को दावर के बारे में कुछ मालूम भी हो तो भी मैं इससे ये कहूँगा कि ये तुम जैसी औरत को उसका पता ना बताए। तुम खामोश रहो बुड्ढे, तुमने मुझसे बहुत फायदे हासिल कर लिए, अब तुम्हारी मौत के दिन आ गए हैं। सुमाली लानी पर धाड़ी। तुम शायद पागल हो गई हो सुमाली, ये बात तुम उसको कह रही हो जिसने बाप बनकर तुम्हारी परवरिश की थी, जिसने तुम्हें हमेशा अपने सीने से लगाए रखा। लानी ने कहा, तो कौन सा एहसान कर दिया मुझ पर? तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी खुदगर्जी भी छुपी हुई थी। तुमने मुझे इसलिए मोहब्बत दी कि तुम औलाद की नेमत से महरूम थे। मेरी परवरिश करके तुम्हें सुकून मिल रहा था, इसलिए तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये मेरा एहसान है कि मैं तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हारी बेटी बनी रही। आप इसके मुंह ना लगे मोहतरम, ये अपने होश में नहीं है। अभी इसने ताकत का नया नया मजा चखा है। अभी कुछ लोग इसके इशारों पर कुत्तों की तरह अपनी दुमें हिला रहे हैं, और जब यही कुत्ते पलट कर इसे काटेंगे तो इसे पता चलेगा कि हिम्मत और वफादारी क्या चीज़ होती है। खामोश रहो जंगूरा, अगर तुमने ज़्यादा बकवास की तो मैं इन आदमियों को काबू में नहीं रख सकूंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे ये दिलेर आदमी हाथ में टॉमी गन लेकर मेरे सामने आते हैं। अगर इनमें कोई मर्द है तो इससे कहो कि खाली हाथ मुझसे मुकाबला करे। बल्कि चलो, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि ये सब के सब खाली हाथ मुझसे मुकाबला कर लें, सब एक साथ आ जाएं। अगर ये मुझ पर काबू पाने में कामयाब हो गए तो मैं वादा करता हूँ कि ना सिर्फ दावर का पता बता दूंगा, बल्कि उसे अपने साथ ले भी आऊँगा। बोलो, क्या कहते हो? ये सौदा मंजूर है? देख लो, हो सकता है इसमें तुम्हारा ही फायदा हो। सुमाली जंगूरा की बात सुनकर कश्मकश में मुब्तला हो गई। फिर धीरे धीरे उसका चेहरा चमकने लगा। क्या ख्याल है तुम लोगों का, इस काले आदमी से मुकाबला करोगे? क्यों नहीं मदाम, हम सब मिलकर इसकी धज्जियां बिखेर देंगे, लेकिन मेरी अपनी राय में इस मुकाबले की ज़रूरत ही नहीं है। आप हुक्म करें तो मैं इसके दोनों हाथ और पैरों में गोलियां मारकर इसे यहीं डाल दूं। जख्मी होने के बाद ये खुद ही उस शख्स का पता बता देगा। मेरा ख्याल है तुमने अपनी टीम में नए आदमी भर्ती कर लिए हैं। जंगूरा हंसते हुए बोला, इसीलिए इन लोगों को मेरे बारे में मालूम नहीं है। अगर इसे मेरी कुव्वत इरादी का इल्म होता तो ये बेचारा ऐसी बातें कभी नहीं करता। रहने दो, तुमने जिन आदमियों पर भरोसा किया है वो तुम्हारे लिए सिर्फ गोलियां चला सकते हैं, हाथ पैरों से नहीं लड़ सकते। अगर मैं इनके सामने तुम्हारे चेहरे पर थूक भी दूं तो ये कुछ नहीं करेंगे। यकीन ना हो तो आजमा कर देख सकती हो तुम इन्हें। जंगूरा जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा था कि सुमाली इश्तियाल में आ जाए, और यही हुआ। सुमाली ने गुस्से में अपने आदमियों को देखा। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम लोग अपनी गनें एक तरफ रखकर इस आदमी से मुकाबला करो। मुझे दावर का पता चाहिए। उन 5 के लिए एक जंगूरा से मुकाबला करने का ख्याल शायद इतना मुश्किल नहीं था, इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी सुमाली के पैरों के पास अपनी गनें रख दी। कि क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो जंगूरा, क्यों अपने आप को आजमाइश में डालते हो? लानी ने कहा, बस आप एक तरफ हटकर खड़े हो जाएं आका, इनमें से कोई भी मुझ पर काबू नहीं पा सकेगा। इस दौरान सुमाली ने एक टॉमी गन उठा ली। जंगूरा, ये टॉमी गन मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने आदमियों के लिए उठाई है। अगर इनमें से किसी ने भी मुकाबला करते वक्त बुज़दिली दिखाई तो मैं उसे गोली मार दूंगी। इन लोगों को तुम पर काबू पाकर दावर का पता मालूम करना है, बस, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं जानती। सुमाली के आदमियों ने चौंक कर सुमाली की तरफ देखा, जैसे उन्हें उससे इस रवैये की तवक्को नहीं थी। फिर वो जंगूरा की तरफ बढ़ने लगे। वो भी लड़ाई भिड़ाई के फन में माहिर लोग थे और सुमाली ने उनका इंतखाब यूं ही नहीं किया था। उनमें से हर एक जान देना जानता था। जंगूरा ने लानी को बाजू से पकड़कर तहखाने की दीवार के साथ खड़ा कर दिया। वो पांचों एक दायरे में लेकिन एक दूसरे से कुछ फासला देकर जंगूरा की तरफ बढ़ रहे थे। जंगूरा ने अपने मुंह से अफ्रीकी जंगजुओं की तरह आवाज निकाली और दोनों पैरों को एक दूसरे से मिलाकर उछल गया। उन पांचों की निगाह चूकी और वो उनमें से एक के सर पर से गुजरता हुआ ठोकर मारता दूसरी तरफ चला गया। जिसको ठोकर लगी वो लड़खड़ाकर एक तरफ जा गिरा। फिर इससे पहले कि बकिया 4 संभल सकते, जंगूरा उन पर हमलावर हो गया। उस वक्त उसके दोनों हाथ और पैर किसी मशीन की तरह काम कर रहे थे। जरा सी देर में सुमाली के 2 आदमी जख्मी होकर एक तरफ लुढ़क गए, लेकिन तीसरे ने झपट कर जंगूरा की कमर अपनी गिरफ्त में ले ली। जंगूरा इस गिरफ्त के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो लड़खड़ाकर उस आदमी पर गिरा, लेकिन गिरते गिरते भी उसने अपना घुटना इस तरह मोड़ लिया कि जब वो उस आदमी के ऊपर गिरा तो घुटना उसके पेट में उतरता चला गया। उस शख्स की चीख बहुत ही कर्मनाक थी। वो नीचे गिरकर बुरी तरह फड़कने लगा।
دوسری طرف بقیہ دو آدمیوں نے اچھل کر زنگورا کو دبوچ لینے کی کوشش کی۔ زنگورا اب گوپلن کی طرح اپنے ہاتھ چلانے لگا۔ اس کا ہاتھ اس شخص کے چہرے پر پڑا جو سب سے آگے تھا۔ وہ اچھل کر فٹ بال کی طرح صومالی کی طرف لڑک گیا۔ ایک بار پھر وحشیانہ جنگ شروع ہو گئی۔ زخمی ہو کر ادھر ادھر گرنے والوں نے اپنی ہمت سمیٹ کر ایک بار پھر زنگورا پر پوری قوت سے حملہ کر دیا، لیکن یہ لوگ کچھ ہی دیر کی ہمت لائے تھے، اسی لیے وہ پکے پھلوں کی طرح فرش پہ گرنے لگے۔ زنگورا نے انہیں گھونسوں اور ٹھوکروں پر رکھ لیا تھا۔ چلو اٹھو، حملہ کرو اس پر۔ صومالی نے ٹامی گن کا رخ اپنے ایک آدمی کی طرف کر دیا۔ وہ آدمی گھسیٹتے ہوئے دیوار کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے صومالی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ رحم کرے مدام۔ کوئی رحم نہیں، میں نے کہا تھا نا، مجھے داور کا پتہ چاہیے، پتہ معلوم کرو ورنہ۔ اتنا کہتے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ یہ کے بعد دیگرے کئی گولیاں نال سے نکلی اور اس آدمی کے آس پاس فرش میں دھس گئیں، کچھ دیوار پہ جا لگی۔ صومالی نے اسے براہ راست نشانہ نہیں بنایا تھا، بلکہ اسے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ سب نے اپنے اپنے ہاتھ روک لیے۔ سب کا دھیان صومالی کی طرف ہو گیا۔ پھر صومالی کے ساتھ آنے والوں کے چہرے اترتے چلے گئے، خاص کر اس کی حالت اور بھی خستہ ہو گئی جس کی طرف صومالی نے گولیاں چلائی تھیں۔ ایک بار پھر جنگ شدت اختیار کر گئی۔ زنگورا بڑی بے دردی سے انہیں مار رہا تھا، لیکن یہ کھیل زیادہ دیر جاری نہ رہ سکا۔ صومالی کے ہاتھ میں دبے ہوئے ٹامی گن کا خوف بھی ان لوگوں کی رگوں میں خون کی روانی کو تیز نہ کر سکا جو زخمی ہو رہے تھے۔ وہ سب یک کے بعد دیگرے فرش پر ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ ذرا دیر بعد زنگورا بچھے ہوئے لوگوں کے درمیان کسی مینار کی طرح کھڑا تھا۔ ویسے اس لڑائی نے اسے بھی نڈھال کر دیا تھا۔ اس کے کپڑے تار تار ہو گئے تھے اور ہونٹوں سے خون بھی بہنے لگا تھا۔ اب کیا خیال ہے؟ کچھ اور لوگ باہر کھڑے ہو تو انہیں بھی لے آؤ۔ زنگورا نے صومالی سے کہا۔ میں جانتی تھی کہ ان لوگوں کا انجام یہی ہوگا۔ مجھے ان بزدلوں سے پہلے بھی کوئی توقع نہیں تھی، لیکن میں ہر حال میں داور کا پتہ معلوم کر کے رہوں گی، اور یہ پتہ مجھے تم بتاؤ گے۔ تم بیکار کی ضد کر رہی ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم مجھ سے کبھی بھی داور کا پتہ معلوم نہیں کر سکتی۔ تم نے یہ دیکھ ہی لیا ہے کہ مجھ پر زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ تم چاہو تو مجھ پر تشدد کروا سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، اب تم پر تشدد ہی کیا جائے گا۔ ویسے تم بھی یہ یقین کر لو کہ مجھ میں اتنی ضد بھری ہوئی ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تم سے داور کا پتہ معلوم کر کے رہوں گی، اور ایسا ہر حال میں ہوگا، چاہے تم اپنی جگہ پہاڑی ہی کیوں نہ بن جاؤ۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے ان آدمیوں کی طرف حقارت سے دیکھا جو زخمی ہو کر لیٹ گئے تھے۔ ان میں سے کچھ واقعی بے ہوش تھے اور کچھ نے صومالی اور زنگورا دونوں سے بچنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ صومالی نے بڑے اوجھل انداز میں زنگورا کی طرف دیکھ کر اپنے ہاتھ میں دبا ہوا ٹامی گن ایک طرف پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی تہہ خانے کی سیڑھیوں سے کسی کے آنے کی آواز آئی۔ ایک آدمی بڑی تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا۔ اس کی سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ مدام، بہت سے لوگوں نے گودام پر حملہ کر دیا ہے۔ کیا؟ کس نے حملہ کیا؟ کون ہے وہ لوگ؟ معلوم نہیں مدام، وہ لوگ مختلف گاڑیوں پر آئے ہیں، انہوں نے آتے ہی فائرنگ شروع کر دی ہے۔ صومالی نے زنگورا اور لانی کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف جھپٹی اور اوپر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اس تہہ خانے میں بے ہوش پڑے آدمیوں اور زنگورا اور لانی کے سوا اور کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ حملے کی اطلاع لانے والا بھی بدحواسی کے عالم میں اوپر ہی چلا گیا تھا۔ زنگورا نے آگے بڑھ کر ایک ٹامی گن اٹھا لیا۔ آ جاؤ آقا، یہاں ایک نیا کھیل شروع ہو گیا ہے، ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ بہزاد نے ایک بار پھر دونوں گھٹنوں میں اپنا سر اس طرح چھپا لیا جیسے وہ اپنے پوتے کے بارے میں انکشاف کر کے مطمئن ہو گیا ہو۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے پوتے کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ ناگر نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ جب میں تمہاری خاطر اپنے ضمیر کو ہلاک کر سکتا ہوں تو اپنے پوتے کو کیوں نہیں؟ جاؤ اپنے کسی آدمی کو میرے گھر بھیج کر معلوم کروا لو، تمہیں ایک کمرے میں میرے پوتے کی لاش مل جائے گی، اس کے آس پاس اس کے کھلونے بکھرے ہوئے ہیں اور وہ اپنی پسند کے کھلونوں کے درمیان چین کی نیند سو رہا ہے، سمجھے؟ وہ بہت سکون سے ہے اور اس سے زیادہ سکون مجھے مل گیا ہے۔ اب مجھے کوئی غم نہیں ہے، اب تم لوگ مجھ سے کوئی کام نہیں لے سکتے، سمجھے؟ ناگر نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ رسید کر دیا۔ کمرے میں چٹاک کی آواز گونج کے رہ گئی۔ اس زوردار تھپڑ نے بہزاد کی گردن گھما دی۔ اب مجھے تمہارے پوتے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ مر گیا تو اسے مر جانے دو، اب تم ہمارے لیے کام کرو گے، ہمیں کام کروانے کے اور بھی طریقے آتے ہیں، ہم تم پر اتنا تشدد کریں گے کہ تمہاری بوڑھی ہڈیاں فریاد کرنے لگیں گی، تم مرنے کی دعائیں مانگو گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ میں نے اپنی جان، اپنے جگر، اپنے پوتے کو ہلاک کر کے سب سے بڑا تشدد کر لیا اپنے آپ پر، اب اس سے بڑا تشدد اور کیا ہوگا؟ کہ تم دیکھتے جاؤ، کسی ڈرم میں پلاسٹر آف پیرس آدھا بھر کے لاؤ۔ ناگر نے اپنے آدمیوں سے کہا۔ ڈاکٹر مہتا نے چونک کر ناگر کی طرف دیکھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ وہی حالت بہزاد کی بھی تھی، اسے پرواہ نہیں تھی کہ ناگر نے اس کے لیے اپنے آدمیوں کو کیا حکم دیا ہے۔ ناگر کے آدمی باہر چلے گئے جبکہ ناگر بے قراری کے عالم میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔
کچھ ہی دیر بعد اس کے آدمی ایک بڑا سا ڈرم دھکیلتے ہوئے کمرے میں لے آئے۔ ناگر نے ڈرم کو دیکھ کر رضامندی کے اظہار کے طور پر گردن ہلا دی۔ اب اس بوڑھے کو اٹھا کر اس ڈرم میں آدھے دھڑ تک اتار دو۔ جب اس کا نچلا دھڑ پتھر کا ہو جائے گا پھر دیکھوں گا کہ اس میں کتنی قوت برداشت ہے۔ نہیں، ایسا مت کرو۔ بہزاد اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وحشت پھیل گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر مہتا نے بھی کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اس کی زبان نہ کھل سکی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ ناگر طنزیہ انداز میں ہنس پڑا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو دوبارہ حکم دیا۔ اس بار اس کے آدمیوں نے بہزاد کو پکڑ لیا۔ بہزاد ان کی گرفت سے نکلنے کے لیے بری طرح تڑپنے مچلنے لگا لیکن اس کی بوڑھی ہڈیوں میں دم نہیں تھا۔ اسے بے بس کر کے اٹھا لیا گیا اور ڈرم میں اتار دیا گیا۔ ڈرم میں اترتے ہوئے وہ چیخ رہا تھا، اگر تم نے آواز بند نہیں کی تو پلاسٹر آف پیرس تمہارے چہرے پر بھی چڑھا دیا جائے گا۔ یہ تو تمہاری پہلی سزا ہے۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہزاد کے کھلے ہونٹ بند ہو گئے۔ اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ دہشت سے اس کی آنکھیں حلقوں سے جیسے باہر آنے لگی۔ اس بڈھے کو اس وقت تک پکڑے رکھو جب تک یہ ڈرم میں جم نہ جائے، ناگر نے کہا اور اس کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے اپنے عقب میں بہزاد کی چیخیں سنی۔ وہ اسے زور زور سے گالیاں دے رہا تھا لیکن ناگر نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ دوسرے کمرے میں مہتا اس کا منتظر تھا۔ کیا اس کی چیخیں باہر سنائی نہیں دیں گی؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ذہانت بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے۔ ہم نے بہت پہلے یہ مشہور کر دیا تھا کہ اس مکان میں ایک بوڑھا شخص رہتا ہے۔ اس کے بیٹے وغیرہ کبھی کبھی اسے دیکھنے آ جاتے ہیں اور وہ بوڑھا کبھی کبھی دماغی دورے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی نے چیخیں سن بھی لیں تو ان کی طرف دھیان نہیں دے گا۔ میں تمہاری ذہانت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ناگر، لیکن کچھ باتیں مجھے رہ رہ کر کھٹکنے لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر مکان کے باہر لکھے گئے بورڈ کی کیا ضرورت ہے جس پر آپ کے مخلص لکھا ہوا ہے؟ وہ بورڈ دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے، پھر اس وقت کیا ہوگا؟ ابھی تک تو اس بورڈ کو دیکھ کر کوئی نہیں آیا۔ ویسے میری خواہش ہے کہ کچھ لوگ اس بورڈ کو دیکھ کر میرے پاس آئیں۔ وہ کیوں؟ ان کے آنے سے تمہارا کیا فائدہ ہوگا؟ میرا خیال ہے تم نے اپنی ذہانت طے کر کے کسی صندوق میں رکھ دی ہے۔ لوگوں کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس مکان میں ہم لوگوں کی جو چہل پہل دکھائی دیا کرتی ہے اس کا جواز پیدا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ علاقہ شہر کے رئیس لوگوں کا علاقہ ہے۔ ایسے لوگ عام طور پر نفسیاتی مریض ہوا کرتے ہیں۔ ان کی بیماری ان کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ وہ ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو کر ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی آدمی اس طرف آن نکلا تو وہ ہمارے کام بھی آئے گا۔ کیوں؟ اوہ، تم تو بہت دور کے سوچتے ہو، لیکن اس بورڈ سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ کوئی مریضوں کی علاج گاہ ہے۔ یہ بھی جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کی توجہ اس مکان کی طرف ہو۔ دیکھو نا، 90% لوگ تو اس بورڈ کو پڑھ کر اس پر کوئی دھیان نہیں دیں گے۔ 10% لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اگر ہمارے پاس آ گئے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ یعنی کسی کی توجہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں وہ بورڈ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ مہتا نے اس بار کوئی سوال نہیں کیا۔ ناگر ذہنی طور پر ایک انتہائی حاضر دماغ شخص تھا۔ جو کچھ بھی اس نے کیا تھا سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ دوسرے کمرے سے آنے والی چیخیں اب مدھم ہو گئی تھی لیکن کبھی کبھی بہزاد کی سسکیاں اور کراہیں سنائی دے جاتی۔ میرا خیال ہے اس بوڑھے کے ہوش اب ٹھکانے آ گئے ہوں گے۔ آؤ ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، ناگر نے کہا۔ کیا تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ اس بار، میرا مطلب ہے کہ اس دفعہ تمہارا شکار کون ہونے والا ہے؟ مہتا نے ہز ہائنس مہاراجا آف نیلم گڑھ، ناگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا؟ مہتا چونک کر پیچھے ہٹا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مہاراجا آف نیلم گڑھ یعنی؟ ہاں، میرے باپ ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ میرا شکار نہ بن سکے۔ اس کے پاس بھی بے پناہ دولت ہے۔ لیکن وہ دولت تو تمہاری ہے، تم اس کے وارث ہو، پھر تمہیں سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف اس لیے کہ میں اپنے اصول سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ جو حرکت میں دوسروں کے ساتھ کرتا ہوں وہی اپنے باپ کے ساتھ بھی کروں گا۔ مہتا نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کے ہونٹ کانپ کر رہ گئے۔ اسے ناگر سے خوف محسوس ہونے لگا تھا، بے پناہ خوف۔ داور نے کاغذ کو اس ٹکڑے کو اپنی جیب میں ٹھونس لیا۔ نیلما کے شوہر کا اغوا اسے اپنی توہین محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس ملک میں ایسے بھی واقعات ہو سکتے ہیں۔ کوئی شخص علل اعلان اس طرح کسی کو اٹھا کر لے جا سکتا ہے اور اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس وقت نیلما کے گھر میں بیٹھا تھا۔ نیلما بہت دیر تک روتے روتے اب خاموش ہو گئی تھی۔ اس بستی کے کتنے لوگ اس طرح غائب ہو چکے ہیں؟ میں ان کی صحیح تعداد تو نہیں بتا سکتی، لیکن میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتی تھی جو میرے شوہر کی طرح نشے کے عادی ہوئے اور پھر اچانک غائب ہو گئے۔ ان میں سے کچھ کی واپسی بھی ہوئی ہے، ہاں، لیکن ان کی حالت پہلے سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ دماغ معاف ہے، وہ لوگ کسی کو پہچاننے کے قابل نہیں رہے۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ ان لوگوں کو کہاں لے جایا جاتا ہے؟ نہیں، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ خاص لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہو، میں یہ نہیں بتا سکتی۔ ویسے ہاں بتاؤ، کیا بات ہے؟ کچھ یاد آ رہا ہے کیا؟
پتہ نہیں یہ بات تمہارے کام کی ہو یا نہ ہو، بہرحال اس بستی کے مشرق کی طرف ایک خالی میدان ہے، بہت بڑا میدان، اور ہر 15-20 دنوں کے بعد اس میدان میں گولیاں چلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ گولیوں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کا شور بھی سنائی دیتا ہے۔ پہلے پہل کچھ لوگ معلوم کرنے کے لیے اس طرف گئے، لیکن دوسرے دن ان کی لاشیں ملی۔ اس کے بعد سے لوگوں نے ان آوازوں کی طرف دھیان دینا ہی چھوڑ دیا۔ آوازیں سنائی دیتی ہیں، شور ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی اس طرف نہیں جاتا۔ لوگوں کے غائب ہونے سے اگرچہ اس بات کا کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا، لیکن بس یوں ہی یاد آ گیا، اس لیے میں نے تمہیں بتا دیا۔ تم نے بہت اچھا کیا جو مجھے بتا دیا۔ میرے ذہن میں فی الحال تو کوئی بات نہیں آ رہی، لیکن میں نے اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا ہے۔ اس کا کھوج لگانے کے بعد ہی کچھ معلوم ہو سکے گا۔ اس وقت تو تم مجھے کسی ایسے آدمی کے پاس لے چلو جو غائب ہونے کے بعد دوبارہ واپس آ گیا ہو، شاید اس سے کچھ معلوم کیا جا سکے۔ ایک تو بہت ہی قریب میں ہے اور احمد خان نام ہے اس کا۔ 1 سال پہلے تک کسی شیر کی طرح تھا وہ، اور اب اس کی حالت دیکھ کر اتنا افسوس ہوتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ تو چلو، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اور نیلما اس مکان سے باہر آ کر ایک طرف چل پڑے۔ اس وقت شام ہونے والی تھی، گلیوں اور سڑکوں پر لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، بچے کھیلتے دکھائی دے رہے تھے۔ داور کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ پوری بستی یوں ہی بسا دی گئی ہے۔ کسی مستقل بستی اور اس بستی میں فرق ہی کیا تھا؟ چلتے چلتے وہ لوگ ایک نالے کے پاس رک گئے۔ یہ نالا ایک راستے کے درمیان میں تھا اور اس نالے کو عبور کر کے دوسری طرف جانے کے لیے اس پر پتھر رکھ دیے گئے تھے۔ نالے میں بستی کے گندے پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ داور نے نالا عبور کرنے کے لیے پتھر کے پل کی طرف قدم بڑھائے اور نیلما نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ کیا آگے نہیں جانا؟ نہیں، وہ دیکھو، وہی ہے رحمت خان۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ داور نے اس طرف دیکھا جہاں نیلما نے اشارہ کیا تھا۔ وہ شخص نالے کی کیچڑ پر کاہی کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر مٹی مل رکھی تھی۔ اس کے بال بے تحاشا بڑھے تھے اور کپڑوں سے اس کا جسم جھلک رہا تھا جس پر میل کی موٹی تہ جمی تھی۔ کیا یہی ہے رحمت خان؟ ہاں، یہی ہے۔ تم دیکھ لو اس کی کیا حالت ہے۔ تم اس سے کچھ معلوم کر سکتے ہو کیا؟ داور دھیرے دھیرے رحمت خان کی طرف بڑھ گیا جو نالے کے کنارے لیٹا ہوا ہانپ رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی اس طرح پھڑکنے لگتا جیسے اس کو بجلی کے جھٹکے لگ رہے ہوں۔ داور جیسے جیسے اس کے قریب جاتا گیا اس کے خد و خال واضح ہونے لگے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ رحمت خان کو اس سے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہو۔ آدمی اپنی تمام تر خستہ حالی اور شکستگی کے باوجود اپنے نقوش اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے، چاہے وہ لاکھ مٹے کیوں نہ ہو۔ داور نے اس شخص کو پہچان لیا تھا۔ وہ واقعی کسی زمانے میں شیر کی طرح تھا۔ داور اس شخص سے بمبئی میں مل چکا تھا۔ اس کا بمبئی میں ایک اڈا تھا اور اس کی دھاک کا یہ عالم تھا کہ اس کے اڈے کے ارد گرد کسی کو پھٹکنے کی جرات نہیں ہوتی تھی، اور آج وہ اس حال میں داور کے سامنے پڑا تھا۔ داور اس کے قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اسے رحمت خان کی حالت دیکھ کر واقعی افسوس ہو رہا تھا۔ رحمت خان، رحمت خان، اس نے نرمی سے پکارا۔ رحمت خان نے اس کی طرف دیکھا اور پھر پھڑکنے لگا۔ وہ کسی کو پہچاننے یا باتیں کرنے کے مرحلوں سے گزر چکا تھا۔ پھر اس نے کسی اور کے کراہنے کی آواز سنی۔ اس نالے پر تھوڑے فاصلے پہ ایک اور شخص اسی انداز میں پڑا تھا۔ اس کی حالت بھی بے حد خستہ تھی۔ نیلما داور کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اس آدمی کو جانتا ہوں نیلما، تم نے ٹھیک کہا تھا، یہ واقعی شیر کی طرح تھا۔ وہ دیکھو، دوسرا بھی سال کو پہنچ گیا ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جو بھی آتا ہے وہ اسی نالے کے کنارے آ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس انکشاف نے داور کو چونکا دیا۔ میں اب تک کئی لوگوں کو دیکھ چکی ہوں، وہ ہوتے تو کہیں اور ہیں، لیکن رینگتے گھسٹتے ہوئے اس نالے کے کنارے آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے علاج کی طرف توجہ نہیں دی جاتی؟ کون توجہ دے گا؟ اپنے رشتہ داروں کے لیے تو یہ اسی دن مر چکے ہوتے ہیں جس دن ہیروئن پہلی بار ان کے منہ کو لگتی ہے۔ بہت کم ایسے ہوں گے جنہوں نے کسی کو اس طرح سمیٹ کر رکھا ہوگا جس طرح میں نے اپنے شوہر کو سمیٹ کر رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں سے واپس آنے والے اس نالے کے کنارے کیوں آ جاتے ہیں؟ ایسی کون سی کشش ہے جو انہیں یہاں کھینچ لاتی ہے؟ یہاں ہے کیا سوائے بہتے ہوئے گندے پانی کے؟ بہتے ہوئے گندے پانی کے؟ پھر وہ اچانک چونک کے رک گیا۔ اس کی آنکھیں کسی خیال سے چمکنے لگی۔ کیوں؟ کیا بات ہو گئی؟ کچھ یاد آ گیا کیا؟ ہاں، بہتے ہوئے پانی کی آواز۔ تم ذرا اپنی آنکھیں بند کر کے اس پانی کی آواز سنو۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ آنکھیں بند کرو اور اپنا دھیان بہتے ہوئے پانی پر لگا دو، پھر دیکھو تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے۔ نیلما نے داور کے کہنے کے مطابق اپنی آنکھیں بند کی اور اپنا دھیان بہتے ہوئے پانی کی آواز پر لگا دیا۔ وہ بڑے غور سے اس آواز کو سن رہی تھی۔ ہائے رام! اس نے تکلیف سے آنکھیں کھول دی۔ یہ تو وہی آواز ہے، بالکل وہی۔ کیسی آواز؟ ٹھیک سے یاد کرو۔ آبشار کی آواز، اس بہتے پانی کی آواز جو میں نے کالی موت کے کمرے میں سنی تھی۔ ہاں، کالی موت کے لیے تمہیں
ज्यादा दूर नहीं ले जाया गया था, तुम यहीं कहीं आसपास मौजूद थी। नीलिमा ऐसे खामोश हो गई जैसे उस अचानक होने वाले इंकिशाफ ने उसे सख्ते में मुब्तला कर दिया हो। नाले के किनारे पर पड़े हुए रहमत खान और उसके दूसरे आदमी की आवाजें अभी तक आ रही थीं, लेकिन दावर का जहन उस वक्त बहुत तेजी से सोच रहा था। उसने यह अंदाजा कर लिया था कि नीलिमा को इस बस्ती के किसी ऐसे मकान में ले जाया गया था जो नाले के आसपास वाक़ था, और नाले में पानी के बहने की आवाज़ को नीलिमा ने आबशार की आवाज़ समझ लिया था, लेकिन वो मकान था कहाँ। इसके साथ एक दूसरी उलझन उसके जहन में फनकारने लगी। मंशियात के आदि लोगों को कहाँ ले जाया जाता था, और फिर जब वो तबाह होकर वापस आते तो इस नाले के किनारे क्यों आ जाते थे? उन्हें यहाँ से क्या हासिल होता था? पानी बहने की आवाज़ उनके लिए किस किस्म की उम्मीद रखती थी? दावर के पास फिलहाल इन सवालों के जवाब नहीं थे। उसकी तवज्जो दोबारा नाले की तरफ हो गई। वो मकान इस नाले के बहाव के साथ साथ ही हो सकता था। क्या सोच रही हो नीलिमा? कुछ नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर वो मकान इस नाले के आसपास है तो फिर मुझे इतनी दूर कहाँ ले जाया गया था? वो सारा चक्कर तुम्हें धोखा देने के लिए चलाया गया था ताकि तुम सिमत का अंदाजा ना कर सको। अब हमें इस नाले के साथ साथ तो चलना है ताकि इस मकान को तलाश किया जा सके। वो दोनों नाले के साथ चलने लगे। दावर का ख्याल था कि अगर वो दोनों इसी तरह चलते हुए इत्तेफाकन उस मकान तक जा निकलें तो उन्हें यकीनन रोकने की कोशिश की जाएगी, और किसी का उन्हें रोकना भी इस बात का सबूत होगा कि वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन इस सफ़र में उन्हें किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। उस नाले के इर्द गिर्द कुछ हिप्पी ज़रूर दिखाई दिए जो अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। दावर उस बस्ती का हाल देखकर हैरान हो रहा था। ना जाने इतने हिप्पियों और गैर मुल्कियों को कौन सी कशिश खींचकर इस बस्ती में ले आई थी। वो बहुत देर तक चलते रहे, लेकिन कोई सुराग न मिल सका। अव्वल तो उस नाले के आसपास बहुत कम मकानात थे, और जो थे वो भी इतने छोटे थे कि उनमें किसी किस्म की साजिश के परवान चढ़ने का इम्कान नहीं पाया जा सकता था। थक हार कर वो दोनों वापस आ गए। एक महूम सी उम्मीद भी खत्म हो गई। नीलिमा उस रात दावर को अपने ही घर ले आई। दूसरे दिन भोंदू होटल वाले ने दावर को कुछ बताने के लिए कहा था, और इससे पहले उसके पास कोई काम नहीं था। दावर ने नीलिमा से कहा भी कि वो रात कहीं और गुजारेगा, लेकिन नीलिमा की जिद के आगे वो मजबूर हो गया। वो उस औरत का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। उस रात नीलिमा ने दावर के लिए खाने तैयार किए और बड़े सलीके के साथ उसके सामने रख दिए। दावर के लिए बिल्कुल एक नया तजुर्बा था, एक नया एहसास था। उसने कभी ऐसी जिंदगी नहीं गुजारी थी जिसमें कोई औरत सलीके के साथ खाना सामने रखती हो। उसने मीना के साथ कुछ वक्त बसर किया था, लेकिन उसका मिजाज मुख्तलिफ था। वो घरेलू कामों के चक्कर में नहीं पड़ा करती थी, और ये लड़की तवाइफ होने के बावजूद भी अपने आप को औरत के रूप में जिंदा रखे हुए थी। औरत के रूप में, उस औरत के रूप में जिसका काम मर्दों की खिदमत करना और उनकी देखभाल करना हुआ करता है। उस छोटे से मकान में कमरा भी एक ही था, बहुत छोटा सा, और उस छोटे से कमरे में एक छोटा सा बिस्तर था जिस पर नीलिमा का शौहर लेटा रहता, लेकिन अब वो बिस्तर खाली हो चुका था। मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं, और मैं तुम्हारा नाम पूछूंगी भी नहीं। वो क्यों? नाम पूछने में क्या हर्ज है? नाम शख्सियत के साथ मखसूस होकर रह जाते हैं। अगर इंसान के साथ कोई नाम लग जाए तो उसका सदमा भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन अजनबी के बिछड़ने का दुख इसलिए भी नहीं होता कि वो बहरहाल अजनबी होता है। शायद तुम मुझ पर हंसोगे क्योंकि मैंने खुद को धोखा देने वाली बात की है, लेकिन मैं इसके अलावा और कह भी क्या सकती हूँ? तुम्हारी बातों से जाहिर होता है कि तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर तुम इस बस्ती में आकर किस तरह फंस गई? मेरा शौहर भी पढ़ा लिखा आदमी था अजनबी, लेकिन जब किस्मत धोखा देने लगती है ना, तो वो ये नहीं देखती कि वो किसी पढ़े लिखे को बर्बाद कर रही है या जाहिल को। उसके लिए सब एक जैसे होते हैं। मुझे क्या कहानी बयान करने का सलीका नहीं है, बस इतना समझ लो कि हम दोनों मियाँ बीवी इलाहाबाद में बड़ी खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे थे। ये और बात कि हमारे पास दौलत नहीं थी, लेकिन हमारी मुस्कुराहटें सच्ची थी, खरी थी। हम उस छोटे से मकान में भी रहते थे और उम्मीद भरे ख्वाब भी देखा करते थे, और जब उन ख्वाबों को ताबीरें नहीं मिलती तो बजाय अफसरदा होने के हम हंसने लगते, क्योंकि जब दो मोहब्बत करने वाले एक दूसरे के साथ हों तो दुखों का एहसास बहुत कम हो जाता है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि, ठहरो, मेरा ख्याल है अपनी कहानी सुनाने से पहले मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर ले आऊँ, तुम्हें भी उसकी ख्वाहिश महसूस हो रही होगी। ये तुमने अक्लमंदी की बात की। और हाँ, मेरे लिए अगर कोई चादर वगैरह हो तो यहीं फर्श पर बिछा दो। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें ऊपर सोना होगा, मैं तुम्हारे कदमों के नीचे फर्श पर सो जाऊंगी। मैंने तुम्हारे कदमों के नीचे सोने की बात इसलिए की है कि तुम इस काबिल हो कि तुम्हारे कदमों की खाक बनकर रहा जाए। तुम ये जानते हो कि मैं कौन हूँ, कितनी मजबूर हूँ, इसके बावजूद तुमने नहीं कहा कि तुम। खैर, हर शख्स एक जैसा नहीं होता नीलिमा। मैं भी कोई फरिश्ता नहीं हूँ, बहुत बुरा आदमी हूँ, लेकिन मैंने अपनी बुराइयाँ दूसरों की मजबूरियों से अलग कर रखी हैं। यही तो तुम्हारी अजमत है अजनबी, तुम मजबूरियों का सौदा नहीं करते। ठहरो, मैं चाय लेकर आती हूँ। नीलिमा के जाने के बाद दावर ने अपने सर से मसनूई बालों की विग उतारकर एक तरफ रख दी
پھر اس نے اپنے سفری تھیلے سے اپنا لباس نکال کر جینس اور جیکٹ اتار کر ایک طرف رکھا اور اپنا اعلیٰ لباس پہن لیا۔ اب وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ہپی بننے کے بعد سے وہ خود کو جکڑا جکڑا سا لگنے لگا تھا۔ نیلما جب چائے کی پیالیاں لے کر آئی تو داور کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ گھبراؤ مت، یہ میں ہی ہوں، چلی آؤ۔ یہ تم نے کون سا روپ بنا رکھا ہے؟ تم تو اپنے اس اصل روپ میں بہت شاندار معلوم ہوتے ہو۔ میں نے مجبوراً یہ بھیس اختیار کر رکھا تھا، میں اس بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے چائے پی لو، جب تک تم اپنے بارے میں بتاتی رہو۔ نیلما نے اپنے لیے فرش پر بستر بچھا لیا۔ داور نے چائے کی پیالی اٹھائی اور بستر پر بیٹھ گیا۔ نیلما نے چائے پینے کے دوران اپنی کہانی شروع کی۔ ہاں تو میں یہ بتا رہی تھی کہ بدقسمتی اس طرح اچانک سامنے آتی ہے جیسے موت آ جائے۔ میرے شوہر کا نام ارجن ہے، وہ الہ آباد کی ایک فرم میں کام کرتا تھا۔ تنخواہ گرچہ معمولی تھی لیکن سکون بہت تھا۔ مگر آج کا ہر شخص سنہرے خواب دیکھنے کا عادی ہے، تو ارجن بھی سنہرے خواب دیکھا کرتا۔ پھر ایک دن وہ میرے پاس ایک اخبار لے کر آیا۔ اس اخبار میں اسی رتنا گری کے بارے میں وہ اشتہار چھپا تھا جس کے متعلق میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ اس اشتہار نے ہم لوگوں کی نگاہیں چندھیا دی۔ ہم نے بھی بہت کچھ سوچنا شروع کر دیا۔ آدمی چاہے کتنا ہی قناعت پسند کیوں نہ ہو، اچھی زندگی کا لالچ اسے اس طرح اپنی طرف کھینچ لیتا ہے جیسے وہ کوئی مقناطیس ہو۔ ہم نے بھی اپنا بوریا بستر باندھ لیا۔ ارجن نے دفتر سے استعفیٰ دیا اور پھر ہم لوگ یہاں چلے آئے۔ اس وقت ہمیں یہاں آ کر واقعی بہت خوشی ہوئی تھی، کیونکہ اس بستی کو تازہ تازہ لیز کیا گیا تھا۔ ہر طرف اچھے لوگوں کی بہتات تھی۔ سب ایک نئی جنت بنانے کا خواب لے کر یہاں آئے تھے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا مسکرا کر تعاون کرتا تھا۔ جرائم بالکل نہیں ہوتے تھے۔ کوئی کسی لڑکی کی طرف بری نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ زندگی اس طرح سہل اور آسان تھی جیسے کسی پہاڑی کے دامن سے نکلنے والی ندی جو آہستہ آہستہ اٹھلاتی ہوئی اپنا سفر طے کرتی ہے۔ کوئی پریشانی، کوئی الجھن نہیں تھی۔ اس وقت یہاں اس مدام کی طرف سے آدمی مقرر تھے جو آنے والوں کا خیر مقدم کرتے اور انہیں رہائش کے لیے مفت مکان اور نوکری فراہم کرتے۔ میں تمہیں یہ بتا چکی ہوں کہ یہاں نوکری کس قسم کی تھی، یعنی بستی کو چلانے والے ادارے میں پڑھے لکھے لوگوں کو ملازمت دے دی گئی۔ ارجن کو بھی اسی ادارے میں رکھ لیا گیا۔ ہم جو آشا لے کر آئے تھے وہ آشا یہاں پوری ہوتی نظر آنے لگی، اس لیے ہم بہت خوش تھے۔ میں ہی کیا، بستی کا ہر شخص خوش تھا۔ جس طرح قصے کہانیوں میں کوئی جادوگر آ کر پورا ماحول بدل دیتا ہے نا، اسی طرح اس بستی کا ماحول تبدیل ہو گیا۔ اس بستی کے لیے سفید موت یعنی ہیروئن پہنچائی جانے لگی۔ بہت دھیرے دھیرے نامحسوس طریقے سے کچھ لوگوں نے ہیروئن کا کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ ان کے گرگے پوری بستی میں ہر طرف پھیل گئے۔ اس مدام کی طرف سے کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن یہ معاملہ اس کے بس سے باہر ہو گیا۔ پھر وہ جس طرح ایک تند سیلاب ریت کی دیواروں کو سمیٹتا ہوا کنارے لگا دیتا ہے نا، اسی طرح بستی کے محافظ اور مدام کے آدمی بھی ہٹنے لگے، سمٹنے لگے۔ پھر سمٹتے سمٹتے وہ غائب ہی ہو گئے، جبکہ برے لوگ ہر طرف پھیل گئے۔ ان لوگوں میں بے شمار نام، بے شمار چہرے ہیں۔ اب میں تمہیں کیا کیا بتاؤں۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ سفید موت میرے گھر بھی آ گئی۔ ارجن کو کسی نے ہیروئن کی لت لگا دی، پھر وہ ہیروئن پینے لگا۔ تم ان میں سے ایک آدمی سے تو مل چکے ہو، وہ پہلوان جس سے تمہارا جھگڑا ہو گیا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، اس کا نام شاید نارائن بتایا تھا تم نے۔ ہاں، ہمارے دھرم میں اس نام کی بہت اہمیت ہے، اسے بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہ برائیوں کے خلاف جنگ کی علامت ہے، لیکن اسی نام کے ایک شخص نے ہمیں تباہ کر دیا۔ اس نے برائیاں پھیلائی تھیں۔ نہ جانے یہ سب کیسے کھیل ہیں۔ کبھی کبھی برے لوگ اچھائیاں کر جاتے ہیں اور کبھی اچھے نام تہمت بن جاتے ہیں۔ اس شخص کے خلاف میرا غصہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے نیلما، میں اسے ایک بار سزا ضرور دوں گا۔ کس کس کو سزا دو گے؟ نارائن تو ایک معمولی کارندہ ہوگا، نہ جانے نارائن کی طرح اور کتنے لوگ اس بستی میں موجود ہیں۔ ٹھیک کہتی ہو تم۔ بہرحال میں اس بستی میں زہر پھیلانے والے کی گردن تک پہنچنا چاہتا ہوں، اگرچہ میرے یہاں آنے کا مقصد کچھ اور ہے، میں وہ بھی بتا دوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں جس کام سے یہاں آیا ہوں اس کا سلسلہ انہی لوگوں تک جا نکلے جو اس بستی کو تباہ کر رہے ہیں۔ بہرحال میں تمہیں یہ بتا رہی تھی کہ ارجن نے ہیروئن پینی شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ اس کی حالت تباہ ہوتی چلی گئی۔ یہ ہیروئن انسان کو اتنی جلدی تباہ کر دیتی ہے کہ تباہ ہونے والا پلک ہی جھپکاتا رہ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کے بعد مجھے سنبھلنا ہے، لیکن سنبھلنے والی نوبت کبھی نہیں آتی، اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ یہی حال ارجن کا ہوا۔ میں نے اسے اس بستی سے لے جانے کی بے حد کوشش کی، لیکن اس نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ بغیر ہیروئن کے زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ زہر جتنی آسانی کے ساتھ یہاں مل سکتا ہے اتنی آسانی کے ساتھ پورے ہندوستان میں نہیں ملے گا۔ ارجن کو بھی یہ بات معلوم تھی، اس لیے اس نے کہیں اور جانے سے انکار کر دیا۔ ہاں، میں بھی یہ دیکھ کر حیران ہوں کہ اس چھوٹی بستی میں ہیروئن اتنی آسانی سے مل جاتی ہے، جیسے یہ علاقہ ہندوستان کا نہیں بلکہ کہیں اور کا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری بستی ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے،
اس کے علاوہ شاید سرکار نے بھی اس بستی کو منشیات کا ریڈ لائٹ ایریا قرار دے دیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تم نے ایک عجیب بات کہہ دی نیلما۔ داور چونکا۔ ہاں، کبھی کبھی تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے، جس طرح ہر بڑے شہر میں طوائفوں کے لیے ایک علاقہ مخصوص کر دیا جاتا ہے کہ اس کی گندگی اسی علاقے میں رہے، باہر نہ آنے پائے، اور جس کو گندا ہونے کا شوق ہے وہ خود وہاں چلا جائے۔ اسی طرح شاید اس بستی کو بھی منشیات کا ریڈ لائٹ ایریا بنا دیا گیا ہے۔ تمہاری بات بہت عجیب ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سچی بھی معلوم ہو رہی ہے۔ اب تو مجھے بھی ایسا محسوس ہونے لگا ہے۔ بہرحال تم اپنی کہانی آگے جاری رکھو۔ تو وہ یوں کہ ارجن نے میرے ساتھ کہیں اور جانے سے انکار کر دیا۔ اس کی حالت تباہ ہوتی چلی گئی، وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ اسے ملازمت سے جواب مل گیا۔ وہ دن ہمارے لیے قیامت کا دن تھا۔ تم خود سوچو کہ میری کیا حالت ہوگی۔ کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ارجن کی حالت ایسی تباہ تھی کہ وہ خود سے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوسری طرف بے بسی ایسی کہ وہ علاج کے لیے کہیں اور چلنے سے بھی انکاری تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تمہیں اتنا تو احساس ہوگا کہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں۔ دوسری طرف میں مشرقی عورت ہونے کی حیثیت سے اپنے فرض سے بھی آگاہ ہوں، اور ایسی عورت کا شوہر جب اس کے سامنے کھانے کے لیے تڑپتا رہے، ہیروئن کے لیے دیواروں سے سر ٹکرانے لگے، تو وہ کیا کر سکتی ہے؟ میں نے خود کو اور خود سے زیادہ اسے بچانے کے لیے نوکری بھی تلاش کی، لیکن اس بستی میں نوکری کہاں؟ نوکری صرف ایک ہی تھی کہ میں اپنے آپ کو فروخت کرنے لگوں۔ یہ بستی ہی اسی قسم کی ہے۔ مجبور مرد منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پیٹ کی مجبوریاں اس بستی کی عورتوں کو جسم کی تجارت پر مجبور کر دیتی ہیں۔ بس یہاں یہ دو ہی کام ہیں۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ ارجن کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ ہیروئن کے 2 کش لینے کے لیے مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، اور میرا یہ حال تھا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اس کے لیے ہیروئن کا بندوبست کہاں سے کرتی؟ مجبور ہو کر میں نے اس سے یہ پوچھا کہ میں اس کے لیے ہیروئن کہاں سے لا سکتی ہوں۔ اس نے مجھے ٹھیکیدار چندر کا پتہ بتا دیا۔ اوہ، تو گویا تمہاری کہانی کا یہ ایک نیا کردار ہوا۔ ہاں، تمہارے لیے نیا، لیکن انتہائی گھٹیا اور بے غیرت انسان۔ خیر، میں ارجن کے لیے ہیروئن کی خیرات مانگنے اس کے پاس گئی۔ اس کا گھر بستی کے مغرب میں آخری گھر ہے، اور بستی کے بہت سے گھروں سے بڑا اور اچھا ہے۔ جب میں وہاں گئی تو وہاں کچھ عورتیں پہلے سے موجود تھیں۔ ان میں سے کوئی اپنے بیٹے کے لیے، تو کوئی اپنے بھائی اور کوئی اپنے پتی کے لیے ہیروئن لینے آئی تھی۔ اسی مکان میں پہلی بار میں نے اس نارائن کو دیکھا۔ خیر، ہم لوگوں کو ایک برآمدے میں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد چندر ہمارے سامنے آیا۔ تم نے بدصورت چہرے تو دیکھے ہوں گے، بدماش چہرے بھی دیکھے ہوں گے، لیکن مکرو اور گھناؤنا چہرہ شاید نہ دیکھا ہو۔ چندر اتنا ہی مکرو اور گھناؤنے چہرے والا آدمی تھا۔ اسے دیکھ کر اکائی آنے لگتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بھی اس کے چہرے کی طرح مکرو تھی۔ اس کے جسم سے ایسی بدبو اٹھ رہی تھی جیسے گٹر سے نکل کر آیا ہو۔ اگر ہیروئن کی مجبوری نہ ہوتی تو تم یقین کرو میں وہیں اس پر لعنت بھیج کر واپس آ جاتی، لیکن کیا کرتی؟ ارجن کی حالت میری برداشت سے باہر تھی۔ ہم عورتوں کو دیکھ کر اس کی بجو جیسی آنکھیں یوں چمکنے لگی جیسے وہ آنکھوں سے رال ٹپکا رہا ہو۔ اس نے ہمیں نگاہوں میں پرکھنا شروع کر دیا، جیسے ہماری قیمت لگا رہا ہو۔ ہیروئن تو بڑی مہنگی ملتی ہے، کیا تم پیسے لائی ہو؟ جب میں نے ارجن کے لیے ہیروئن کی فرمائش کی تو اس نے پوچھا۔ نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، تو ہیروئن کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میں سمجھ گیا، پھر اس صورت میں تم لوگوں کو میرے بستروں پر آنا ہوگا۔ میرا ہاتھ اٹھ گیا، جی چاہا کہ اس کے منہ پہ تماچا رسید کر دوں، لیکن مجبوری نے میرے اٹھے ہوئے ہاتھ کو مفلوج کر دیا۔ میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں اسے برا بھلا کہہ کر واپس آنے لگی۔ اس نے آواز دے کر مجھے روک لیا۔ اے چھمک چھلو، اس بستی میں یہی ہوتا ہے، شاید تجھے اس کا تجربہ نہیں ہے۔ یہاں کے مرد جب ہیروئن کے عادی ہو جاتے ہیں نا تو ان کی عورتیں یہی کیا کرتی ہیں۔ مرد پہلے تو یہ سن کر بہت غصہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ نشہ انہیں جینے نہیں دیتا، اور اس دنیا میں نشے سے بڑھ کے کچھ نہیں، اس لیے وہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں۔ پہلے پٹی بہت ہلکی ہوتی ہے، پھر بھاری ہو جاتی ہے۔ شروع میں وہ اپنی عورتوں پر اس بات کے لیے ہفتے میں ایک بار غصہ کرتے ہیں، پھر یہ غصہ مہینے میں ایک بار ہو جاتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ تو تمہارا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ ہاں، ایک بات اور بتا دوں تمہیں، اس بستی میں عورتوں کے ریٹ مختلف ہیں، اور یہ ریٹ ہم نے مختلف کیے ہیں۔ یہ ریٹ ان کے نخروں کے حساب سے ہوتے ہیں۔ میں تمہاری بکواس نہیں سننا چاہتی، یہ تو تمہیں سننا ہی پڑے گی، کیونکہ اب یہی تمہارا مستقبل ہونے والا ہے۔ تم نے ایسے جرمانہ کرنے والے تو دیکھے ہوں گے جن کے ساتھ جتنی بار فریاد کیے جاؤ وہ جرمانے کی رقم بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اس بستی میں ہم نے بھی یہی طریقہ اپنا رکھا ہے۔ پہلی بار آ جاؤ تو ریٹ اچھے ہوں گے، نخرے کر کے دوسری بار آؤ گے تو ریٹ کم ہو جائے گا، تیسری بار آؤ گے تو ریٹ اور بھی کم ہوگا، یعنی تم جتنی بار بھی یہاں سے ناراض ہو کر جایا کرو گی اسی حساب سے تمہاری قیمت کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ میری بات مان لو۔ میں نے اسے مزید گالیاں دی اور اپنے گھر آ گئی۔ یہاں پہنچی تو ارجن مجھ سے زیادہ
ہیروئن کے انتظار میں دروازے پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ مجھے خالی ہاتھ آتے دیکھ کر وہ بری طرح مایوس ہو گیا۔ جب میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ غصے میں بھر گیا۔ اس نے مجھے تسلی دی، میرے ساتھ بیٹھ کر روتا رہا، لیکن دوسری طرف اس کی حالت بھی خراب ہوتی چلی گئی۔ اسی طرح ہم نے 2 دن اور گزار لیے، لیکن آدمی کس امید پر دن گزارے؟ سامنے تو سوائے اندھیروں اور مایوسیوں کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ ایک طرف بھوک کی شدت اور دوسری طرف ارجن کی حالت۔ وہ اس طرح جھٹکے لینے لگتا جیسے اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہو۔ مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اسی لیے انہی حالات میں میرے قدم اس گھناؤنے شخص کے مکان کی طرف اٹھ گئے۔ میں چونکہ دوسری بار گئی تھی اس لیے میرا ریٹ ان کے اصولوں کے تحت کم ہو گیا۔ نیلما اتنا کہہ کر دھیرے دھیرے سسکنے لگی۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں نے پہلی رات کس کے ساتھ گزاری تھی؟ اسی چندر کے ساتھ۔ تم یقین کرو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پورے بدن پر غلاظت لتھیڑ دی گئی ہو، بدبو اور گندگی کو میری رگوں میں داخل کر دیا گیا ہو، یا میں نے اپنی قے کر کے دوبارہ پی لی ہو۔ بالکل ایسا ہی احساس ہو رہا تھا۔ کاش میں لفظوں میں اپنی حالت بتا سکتی۔ جبکہ دوسری طرف چندر کا یہ حال تھا کہ وہ ہنس رہا تھا، قہقہ لگا رہا تھا، طنز کر رہا تھا مجھ پر، مجھے برباد کر رہا تھا۔ تم واقعی ایک قابل قدر عورت ہو نیلما، مجھے تمہارے کرب کا احساس ہو رہا ہے۔ ہاں، وہ میرا پہلا موقع تھا۔ اس کے بعد میں دھیرے دھیرے مرتی چلی گئی۔ اب میرے گھر میں ہیروئن بھی آنے لگی اور کھانے پینے کا سامان بھی۔ ارجن زندہ رہا اور میں اس کو زندہ رکھنے کے لیے خود کو مارتی رہی۔ تم نے نارائن کو تو دیکھ ہی لیا ہے نا، وہی میرے لیے گاہک اور ارجن کے لیے ہیروئن لایا کرتا تھا۔ چندر کا مکان کہاں ہے؟ میں نے بتایا نا، اس بستی کے مغربی سمت میں اس کا آخری مکان ہے۔ تم ابھی میرے ساتھ چلو، اس کا مکان دکھا کر واپس آ جانا۔ نہیں، تم کچھ مت کرنا، تم خود سوچو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ چندر کے خلاف کچھ کرنے سے اس بستی کی برائی ختم نہیں ہوگی؟ ختم نہیں ہوگی، لیکن ایک دھچکا ضرور لگے گا۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں، لیکن میں عورتوں اور بچوں پر ظلم کرنے والوں کو اس دنیا کا سب سے گھناؤنا انسان سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ ناقابل معافی جرم ہے، اور میں جہاں جہاں اس کا پتہ چلتا ہے وہاں اس کے ذمہ داروں کو تباہ کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں۔ آؤ میرے ساتھ، تم مکان دکھا کر واپس آ جانا۔ میں اس گھناؤنے آدمی کو ہلاک نہیں کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، لیکن میں اسے اس قابل نہیں رہنے دوں گا کہ وہ آئندہ کسی عورت کو اپنے بستر پر لا سکے۔ داور کا لہجہ ایسا تھا کہ نیلما سہم سی گئی۔ اس کے لہجے میں ایسا غیظ و غضب تھا جو اسے بادلوں کی گرج کی طرح گونجتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آج تم تھکے ہوئے اجنبی، یہ کام کل بھی تو ہو سکتا ہے۔ نیلما نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ نہیں، آج رات میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، اور میں اپنا وقت برباد کرنے کا قائل نہیں ہوں۔